Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine and doing well. It's me Rustam. Today I'm going to talk about personality. जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इस कोर्स का पर्सनैलिटी। ये बहुत अहम टॉपिक है साइकोलॉजी के अंदर जो डिस्कस किया जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो साइकोलॉजी का स्कोप है वो पर्सनैलिटी को मैयर करने, पर्सनैलिटी टेस्ट लेने और टेस्टिंग के हवाले से है। ठीक है, तो जानते हैं पर्सनैलिटी क्या होती है। द वर्ड पर्सनैलिटी हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड पर्सोना। ये लफ्ज़ पर्सोना लफ्ज़ से माखुज है, उससे निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है मास्क। तो ये ग्रीक ज़ुबान और लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है परसूना, विच रेफर्स टू द थ्रेटिकल मास्क worn by performances in order to either project different roles or discuss their identities। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आप देखते हैं कि किसी भी स्टेज पर लोग मुख्तलिफ जो एक्टर होते हैं परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, इसी तरह हम ज़िंदगी में परफॉर्मेंस दे रहे हैं हर स्टेज में। अगर हम मस्जिद में जाते हैं हमारा मास्क और है, अगर हम सोसाइटी में आते हैं हमारा मास्क और है, अगर हम घर में आते हैं तो वहाँ पे हमारी पर्सनैलिटी और है, अगर हम दोस्तों के साथ जाते हैं तो वहाँ पे हमारी पर्सनैलिटी और है। तो ये जो मिनट मिनट बाद हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, हमारा उठने का, बैठने का, खाने का अंदाज चेंज हो रहा है, ये सारे के सारे मास्क हैं जो हमने पहने हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के रोल प्ले कर रहे हैं, जिस तरह एक्टर फिल्म में, ड्रामे में रोल प्ले करता है। पर्सनैलिटी यहाँ पे सिंपल कुछ डेफिनेशंस हैं, आगे कुछ प्रोफेशनल डेफिनेशंस हैं। पर्सनैलिटी रेफर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स, पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। द यूनिक relatively enduring internal and external aspects of a person's character that influence behavior individual situations in different situations। एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जो पर्सनैलिटी में उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेवियर्स करने पर मजबूर करते हैं इंडिविजुअल को। यहाँ पे तीन मेजर करेक्टरिस्टिक्स या पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करने के तीन पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिस पर मेजर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो मुत्तफिक हैं। कौन कौन से हैं? द स्टेट ऑफ बीइंग अ पर्सन, यानी एक उसकी स्टेट ऑफ बीइंग अ पर्सन, एक बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग हो और उसकी एक स्टेट हो। ठीक है, द करेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज दैट फॉर्म अ पर्सन डिस्टिंक्टिव करेक्टर। ओके, डिस्टिंक्टिव करेक्टर हो, द सम टोटल ऑफ ऑल द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन। तो ये सारी चीज़ें जब तीन ये मेजर फैक्टर जब मिलते हैं तो वो बन जाती है पर्सनैलिटी। ठीक है, यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस हैं। अब सवाल ये है कि हम इनकी डेफिनेशंस क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये लोग वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं, फाइंडिंग्स देते हैं, 20-20 साल काम करते हैं। 20-20 साल काम करने के बाद ये एक थेरी बिल्ड करते हैं, और थेरी का क्रक्स एक छोटी सी डेफिनेशन में होता है। इसलिए इनकी अच्छी डेफिनेशंस होती हैं। आप कोशिश किया करें हमेशा जो प्रोफेशनल डेफिनेशंस है वो कोट करें एग्जाम्स में, तो उससे फिर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। द characteristics are blend of characteristics that make a person unique। ये गोल्ड और विनबर्ग की तरफ से डेफिनेशन की गई है। पर्सनैलिटी रेफर्स टू इंडिविजुअल characteristics, patterns of thoughts, emotions and behavior together with the psychological mechanisms hidden or not behind those patterns। ये फंडर ने डेफिनेशन की है, बहुत अच्छी डेफिनेशन। that which permits a prediction of what a person will do in a given situation। कैटल, बहुत अच्छी डेफिनेशन की है। ओके, फोर साइंटिफिक पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, ये साइंटिफिक प्रूव पर्सनैलिटी की टाइप्स हैं। एक एवरेज किस्म के लोग होते हैं, ठीक है, एवरेज। और दूसरी रिजर्व टाइप के लोग होते हैं। रिजर्व जो अपने फीलिंग्स, अपने जो उनके एक्सप्रेशंस हैं उनका इजहार ओपनली नहीं करना चाहते, उनको दबा लेते हैं। सेल्फ सेंटर्ड जो अपने आप पर इनसार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और स्पीकिंग होते हैं, लोगों के साथ बात करना पसंद करते हैं। और रोल मॉडल जो क्लासिकल लोग होते हैं, जो बहुत जिनको दुनिया फॉलो करती है। ठीक है, तो ये चार किस्म की साइंटिफिक पर्सनैलिटी टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक क्लास है और मैं पानी की बॉटल्स तकसीम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, मैंने एक दो को दी है, उसके बाद मैं चला गया हूँ। तो जो एवरेज होंगे वो एवरेज
جو بیہیویئر ہوتا ہے اس طرح کا بیہیویئر شو کریں گے، جبکہ جو ریزروڈ ہیں وہ اگرچہ انہیں پیاس بھی ہے لیکن وہ پانی مانگیں گے نہیں، کیونکہ وہ اپنے فیلنگز، ایموشنز اور نیڈز کو پبلک کے سامنے دبا لیں گے، چھپا لیں گے، ٹھیک ہے، اور سیلف سینٹرڈ جو ہیں وہ پوچھ لیں گے ادھر سے ہی کہ بھائی آپ نے مجھے پانی کیوں نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ جو رول ماڈل ہیں وہ ان کا ایک اپنا اسپیسیفک ایٹیٹیوڈ ہوگا، وہ بڑے خاص طریقے کے ساتھ پانی لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 قسم کی ایوریج پرسنالٹی ٹائپس، سائنٹیفک پرسنالٹی ٹائپس ہیں۔ اب آپ خود کو دیکھیں آپ ان میں سے کون سے ہیں اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں، ٹھیک ہے۔ 4 کامن پرسنالٹی ٹائپس، یہ 4 کامن پرسنالٹی ٹائپس ہیں جو کہ کامنلی جنریٹ کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکسپریسو پرسنالٹی ٹائپس ہوتے ہیں، اور امائیبل، یہ امائیبل، اب ان کی کچھ ایٹریبیوٹس ہیں، خصوصیات ہیں۔ جو ایکسپریسو ہوتے ہیں وہ انسٹرکٹڈ ہوتے ہیں، وانٹس ریکگنیشن، امپلسو، آؤٹ گوئنگ، اور امائیبل، ایگریبل، وانٹ ٹو بی لائکڈ، ویلیوز فیڈ بیک، آرٹسٹک۔ اب یہ جو لوگ ہیں یہ پیپل اورینٹڈ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف اگر ہم آتے ہیں تو یہ ڈرائیور ریزلٹس اورینٹڈ، وانٹس ٹو ون، کیلکولیٹڈ رسکس، امپیشنٹ، ٹاسک اورینٹڈ۔ یہ دونوں جو کیٹیگریز ہیں انالیٹیکل اور ڈرائیور، یہ ٹاسک اورینٹڈ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ انالیٹیکل میں لاجیکل، وانٹس ٹو بی رائٹ، کیئرفل، فارمل، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیچے اگر ہم امائیبل اور انالیٹیکل کو دیکھیں تو یہ دونوں ریزروڈ ہوتے ہیں۔ ریزروڈ مطلب جو اپنے فیلنگس دبا لیتے ہیں، اور اوپر ایکسپریسو اور ڈرائیور کو دیکھیں تو یہ آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں۔ آؤٹ گوئنگ اٹ مین کہ یہ جس طرح ہم نے یہ پیچھے پڑھا ہے کہ یہ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، اور یہ سپیک لاؤڈلی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے ایکسپریشنز کو اوپنلی اس کا اظہار کر لیتے ہیں۔ آگے یہاں پہ ہپوکریٹ کی یہ تھیوری بہت زیادہ فیمس ہے، انہوں نے 4 قسم کی پرسنالٹی ٹائپس تقریباً پہلی مرتبہ اس شخص نے بات کی تھی۔ دوسری کیٹیگری ہے سینگوئن، دس ٹائپ از lively, playful, imaginative, talkative and sociable. Sanguine kids may be carefree, optimistic, adventurous, and not afraid of risk. These children might get bored easily and have a hard time without entertainment. Melancholic, یہ تیسری کیٹیگری ہے. This personality type is deep, detailed, respectable, needy, careful, and fond of traditions. They are also social and want to be helpful. These children are not as fond of adventure or risks as other personality types. Phlegmatic. This personality type is thoughtful, attentive, controlled, and diplomatic. Kids with phlegmatic personality types often need close personal relationships. They are loyal and avoid conflict and enjoy helping others. تو یہ 4 کیٹیگریز ہیں، 4 پرسنالٹی کی ٹریٹس بتائی تھی ہپوکریٹس نے، یہ بہت فیمس ہیں، آپ کو یاد رہے۔ پرسنالٹی اور سوشل میڈیا، اب یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ کیسے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے؟ کانسٹنٹ یوز آف ویریس سوشل میڈیا ٹو انٹریکٹ with other people in a virtual reality rather than in person has led to great deal of recent research which attempts to relate our personalities to online world in which we now live. There are at least 3 ways in which social media and personality may interact to affect one another. Do we present our real selves on social media? جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں، جو ہم وہاں پہ جو چیزیں شیئر کر رہے ہیں، کیا ہم واقعی کتابیں پڑھتے ہیں جو ہم وہاں پہ دنیا کو بتا رہے ہیں؟ کیا ہم نے واقعی پیزا کھایا جو ہم نے تصویر شیئر کر دی ہے؟ تو ہم غلط، ہماری وہ پرسنالٹی نہیں ہوتی جو سوشل میڈیا پر ہم شیئر کر دیتے ہیں، کیونکہ انسان فطرتی طور پر اچھا دکھنا چاہتا ہے، دنیا کو پتہ چلے یہ امیر ہے، یہ بہت زیادہ نیک ہے، یہ بہت اچھا ہے، لیکن ریئل میں ایسا نہیں بننا چاہتا۔ اب بہت سارے غریب لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں جو فیس بک پر یا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر امیر بنے ہوتے ہیں، لیکن ریئل لائف میں جب اپنے ریلیٹیوز کا یا کسی کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑے تو پھر وہ خود کو چھپاتے ہیں، ان کی جو آئیڈینٹی ہے، فیس آئیڈینٹی، وہ کچھ اور ہے، سوشل میڈیا پر ایڈیٹنگ، مکسنگ، تو وہ کچھ اور ہیں۔ تو یہ ہم نے ماسک پہنے ہوئے ہیں اپنی پرسنالٹی کو بیٹر پروو کرنے کے لیے۔ ڈز دا یوز آف سوشل میڈیا انفلوئنس اور چینج آور پرسنالٹیز؟ تو وہ کیسے ہماری پرسنالٹی کو انفلوئنس کرتا ہے؟ ڈیفینیٹلی انفلوئنس کرتا ہے۔ انسان ایک کمپٹیشن میں آ جاتا ہے کہ میرے دوست کی اتنی اچھی تصویر آئی ہے تو میں بھی اس لیول کی ایک سیلفی بنا کے اپلوڈ کروں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں بھی ہوں۔ ڈو پیپل ود ڈفرینٹ پرسنالٹیز یوز سوشل میڈیا ان ڈفرینٹ ویز؟ ایگزیکٹلی، ڈفرینٹ ویز میں ڈفرینٹ پرسنالٹیز، ایک گروپ میں اور ہیں، آپ دوسرے گروپ میں اور ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینٹ ویز ہیں ہمارے۔ آر یو دا سیم پرسن آن لائن؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب دیں آپ مجھے کامنٹ باکس میں۔ آگے تھیریز آف پرسنالٹیز،
کسی بھی فنومنا کو، کسی بھی ایسی چیز جو ہماری عقل سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، خوبصورت انداز میں بیان کرنے کے لیے کچھ اپروچز، کچھ تھیریز، کچھ مکاتیب فکر تشکیل دیے جاتے ہیں، کچھ پرسپیکٹیوز، کچھ وے آف تھنکنگ، وے آف لکنگ، اینگل ایسے تشکیل دیے جاتے ہیں جس میں پرنسپلز ہوتے ہیں، لاز ہوتے ہیں، اور ان پرنسپلز، لاز اور آرگومنٹس کی مدد سے اس فنومنا کو خوبصورت انداز میں ڈیفائن کیا جاتا ہے، اسے تھیریز کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ڈیفرنٹ تھیریز ہیں جو پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتی ہیں اور پرسنالٹی میں موجود تمام پرابلمس کے مختلف سلوشنز اور تھراپیز اور اپنی اپنی ٹیکنیکس وضع کرتی ہیں، بتاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سائیکو انالیٹک تھیوری، سگمنڈ فرائڈ، نیو فرائیڈین تھیریز، لرننگ تھیریز، ہیومنسٹک تھیریز، بایولوجیکل تھیریز، اسٹیٹ تھیریز، تو یہ پرسنالٹی کو ڈیفائن بھی کرتی ہیں اور ان کے سلوشن بھی بتاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سائیکو انالیٹک اپروچ، یہ پہلی اپروچ ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رہے، سائیکو ڈائنامک، سائیکو انالیٹک، اس میں فرق، سائیکو ڈائنامک وہ پورا اسکول آف تھاٹ تھا، اور سائیکو انالیٹک یہ وہ اپروچ تھی، اسپیسیفک تھیری تھی جو سگمنڈ فرائڈ کی اپروچ تھی، ٹھیک ہے۔ اور سائیکو انالیسس کا لفظ اس نے استعمال کیا تھا انکانشیس کے لیے، تو یہ تین ٹرمینالوجیز آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے۔ دا ارلیسٹ اپروچ ٹو دا فارمل اسٹڈی آف پرسنالٹی واز سائیکو انالیسس انکانشیس، دا کریشن آف سگمنڈ فرائڈ۔ نیئرلی ایوری پرسنالٹی تھیوری ڈیولپڈ ان دا، اس کے بعد پھر بہت ساری تھیریز نے جنم لیا۔ میجر تھیریز تو ایسی تھی جو اس کے ریئیکشن میں آئی تھی، بہت ساری تھیریز اس کے ریئیکشن میں آئی تھی، اس کے اپوزٹ میں آئی تھی۔ اس کا فوکس کس چیز پر تھا؟ سائیکو انالیسس ایز فرائڈ کنسیو اٹ ایمفسائزڈ انکانشیس فورسز، بایولوجیکل بیسڈ ڈرائیوز آف سیکس اینڈ ایگریشن اینڈ ان اوائڈیبل کانفلکٹس ان ارلی چائلڈہڈ۔ یہ میجر فیکٹرز تھے جو اس اپروچ میں مینشن کیے گئے تھے۔ ایک تو فرائڈ نے انکانشیس کا کانسیپٹ لیا تھا جو اس سے پہلے موجود نہیں تھا۔ کانشیس سائیکالوجی جو بیہیویئر پہ فوکس کرتی ہے وہ ہوتا ہی کانشیس ہے، جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس کو آبزرو کرنا، لیکن اس نے ایک نیا کانسیپٹ دیا انکانشیس کا۔ پھر یہ ایگریشن اور سیکس کو جو بیسک بچپن میں جو نیڈز ہوتی ہیں، جو جب انسان، ایک تو بچپن کے کانفلکٹس کو اس نے بہت زیادہ مینشن کیا تھا، جو چائلڈہڈ کے کانفلکٹس ہوتے ہیں بچپن میں 5 سال پہلے، 5-6 سال پر اس نے بہت زیادہ فوکس کیا تھا۔ اس میں جو پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے وہ پوری زندگی ویسی رہتی ہے۔ اگر آپ وہاں پہ اچھے موریلٹیز، اچھے ایتھکس، اچھی چیزیں آپ نے سیکھ لی ہیں تو آپ کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن آپ شروع میں ہی، بچپن میں ہی آپ کی کچھ ایسے فکسیشن ہو گئی ہیں، کچھ ایسی چیزیں آپ کو نہیں ملی تو آپ کی پرسنالٹی میں کانفلکٹس کریٹ کر دیں گی، وہ پھر آپ کی پوری زندگی آپ کے ساتھ چلیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس نے جو سیکسول نیڈز ہیں ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا، اور اس کی سب سے بڑی کرٹیسزم بھی سیکسول نیڈز پر تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ان اوائڈیبل کانفلکٹس اور ارلی چائلڈہڈ پر اس نے بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس نے مختلف قسم پرسنالٹی کو ایک نیا اینگل دیا، دنیا پھر اس کے پرسنالٹی کو لے کر اور اپنی ذات کو لے کر عجیب سے خیالات کرنے لگی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی کچھ اس کے جانشین تھے، ساتھی تھے جو اس کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن اس کی جو سیکسول نیڈز تھی اس کو اوور ایمفسائز کرنے کی وجہ سے وہ اس سے اختلاف کر گئے اور انہوں نے اپنی نئی تھیریز بلڈ کی، لیکن یہ سارے اس کے اختلاف میں تھے۔ انہیں نیو فرائیڈینز کہتے ہیں، نیو سائیکو انالیٹک اپروچ، ٹھیک ہے۔ تو ان کی مختلف قسم کی تھیریز ہیں، انہوں نے الگ الگ اینگل سے پرسنالٹی کو بیان کیا ہے، اس میں انکانشیس کو انہوں نے بھی کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیورل پرسنالٹی تھیریز ہو انیشلی ور لوئل ٹو فرائڈ اینڈ کمیٹیڈ ٹو ہز سسٹم آف سائیکو انالیسس۔ کارل یونگ، Alfred Adler were associates of Freud before the rebelled against him and offered their own views of personality. Karen Horney اس نے اپنی پرسنالٹی، ایرکسن اس نے اپنے اینگل سے پرسنالٹی کی ڈیفائن کیا۔ These new psychoanalytic theories differ from one another on a number of issues, but they were equally opposed to Freud's emphasis on instincts as primary motives of human behavior. اب وہ جو پرائمری نیڈس تھی، سیکسول نیڈس تھی، وہ ان کو اوور ایمفسائز کرنے کی وجہ سے یہ سب متفق تھے اور انہوں نے اپنے اپنے ورک کیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک پورا ڈیکیڈ کہلاتا ہے جس میں پرسنالٹی پہ بہت زیادہ ورک کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جتنی بھی تھیریز ہیں، ہیومنسٹک ہیں یا نیو فرائیڈینز ہیں یا سگمنڈ فرائیڈ کی تھیری ہے، تو ان سب کا ایک کرکس ہے، وہ بیسیکلی ہائی لائٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ٹائم نہیں ہے اور میں ایک شارٹ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے میں نے یہاں پہ ایک کرکس، اس کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پرسنالٹی ان پرسپیکٹو، اس میں وہ کیا بتاتا ہے؟ جینیٹک فیکٹرز، environmental factors, learning factors, parental factors, the developmental factor, conscious factor, unconscious factor,
کلچرل فیکٹر، ریلیجیس فیکٹر، ریس اینڈ جینڈر فیکٹرز، یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جو ملتے ہیں اور یہی پرسنالٹی ڈیولپ کرتے ہیں. یہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں، کوئی بھی پرسنالٹی جب ڈیولپ ہوتی ہے تو ان میں سے ایک نہ ایک کار فرما ہوگا، اور اس بنیاد پر اس کے پھر ڈفرینٹ قسم کے ایٹیٹیوڈز ہوں گے، ڈفرینٹ قسم کے رویے ہوں گے، ڈفرینٹ قسم کے بیہیویئرز ہوں گے ان تمام فیکٹرز کی وجہ سے. تو یہ ہماری پرسنالٹی کو انفلوئنس کرتے ہیں. یہ پوری جو تھیریز ہیں وہ ایک ایک فیکٹر کوئی کسی کو کرتا ہے، کوئی کسی کو کرتا ہے، تو یہ سب کا کرکس ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پرسنالٹی ٹیسٹنگ، یعنی اس پرسنالٹی کو ہم میئر کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں نے کام کیا ہے. پرسنالٹی ٹیسٹنگ جانتے ہیں ہوتا کیا ہے؟ پرسنالٹی ٹیسٹ آر ٹیکنیکس ڈیزائن ٹو میئر ونس پرسنالٹی. جیسے ہم دودھ کو میئر کرتے ہیں، جیسے ہم پانی کو میئر کرتے ہیں، اسی طرح پرسنالٹی کو میئر کرنے کے لیے بھی کچھ ٹیسٹ بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دے آر یوز ٹو ڈائگنوز سائیکولوجیکل پرابلمس ایز ویل ایز ٹو اسکرین کینڈیڈیٹس فار کالج اینڈ امپلائمنٹ. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی کو جاب دینی ہے تو اس کی ایک پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی بچے کو ایڈمیشن دینا تو اس کا کرائٹیریا، یہ بچہ کتنا لائق ہے، اسے یہ سبجیکٹ کتنا آتا ہے. تو اس طرح وہ پرسنالٹی کو ٹیسٹنگ کی مدد سے میئر کیا جاتا ہے. اب دو قسم کے، اس کے علاوہ ایک سب سے بڑا فیکٹر جو ہوتا ہے پرسنالٹی میں جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، سلوشن نکالنے کے لیے بھی پرسنالٹی کو میئر کیا جاتا ہے. اب چونکہ ہم سائیکالوجی کی فیلڈ میں ورک کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ ہم فوکس کر رہے ہیں جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں. تو اس سائیکولوجیکل پرابلمز کو ڈیل کرنے کے حوالے سے دو میجر ٹائپس ہیں اس کی: آبجیکٹیو پرسنالٹی ٹیسٹ، پروجیکٹیو پرسنالٹی ٹیسٹ. آبجیکٹیو جیسے نام سے شو ہو رہا ہے، آبجیکٹ ٹائپ کے جو ایم سی کیو ٹائپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اے ٹائپ آف اسسمنٹ instrument consisting of a set of items or questions that we have specific correct answers such that no interpretation, judgment or personal impression are involved in scoring. True false tests are an example. Projective tests are the personality tests designed to let a person respond and ambiguous stimuli, presumably revealing hidden emotions and internal conflicts projected by the person into the test. Projective اظہار کرنا، پروجیکشن کرنا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ کچھ کیٹیگریز ہیں پرسنالٹی ٹیسٹ، یہ بہت فیمس ہیں اور یہ لوگوں نے بلڈ کیے تھے اور بہت وسیع پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں. اور یہ سائیکالوجی کے تمام اسٹوڈنٹس ان کو ڈیپلی پڑھتے ہیں اور بلکہ پریکٹیکلی ان کے ایکسپیریمنٹ بھی کرتے ہیں. MMPI 16 پرسنالٹی فیکٹرز انوینٹری. دا بگ 5 پرسنالٹی ٹریٹس. آئزنک پرسنالٹی کویسچنائر. پروجیکٹیو پرسنالٹی ٹیسٹ TAT, Thematic Appreciation Test, Rorschach Inkpot Test, House Tree Person Test, Sentence Completion Test. ٹھیک ہے. تو یہ جو پروجیکٹیو پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں جو انسان کی انٹرنل ہڈن چیزیں ہوتی ہیں وہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ پروجیکشن کرو. مثلاً اسے کہا جاتا ہے کہ ایک تصویر بنا دو، ایک ہاؤس ٹری پرسن بنا دو. تو ان کو جب بنائے گا تو اس کے نتیجے میں پھر اس ڈرائنگ وہ جو اس نے بنانی ہے، جو اس کی ڈرائنگ ہوگی اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کی کون سی نیڈز ہیں، یہ کیا چاہتا ہے. تو وہاں سے پھر اس کی آگے نئی اسکورنگ سسٹم ہوتا ہے، وہاں سے پھر اس کو میئر کیا جاتا ہے پروجیکٹیو پرسنالٹی ٹیسٹ. تو اس کے بعد ڈفرینس بٹوین پرسنالٹی ٹیسٹ. اب ان دونوں کا ایک ڈفرینس ہے. جو آبجیکٹیو ہیں یہ ویلڈ ہوتے ہیں، ریلائبل ہوتے ہیں. ویلڈ، ریلائبل، اور ان کا جو اسکورنگ سسٹم ہے وہ اسٹینڈرڈائز ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، لیس بائس ہوتے ہیں. پروجیکٹیو ٹیسٹ لیس ویلڈ ہوتے ہیں، لیس ریلائبل ہوتے ہیں، اور ان کا جو اسکورنگ سسٹم ہوتا ہے وہ ویل اسٹینڈرڈائز نہیں ہوتا. یہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، بائس اور بلیفس کا بھی اس میں خدشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹپس فار ٹیکنگ پرسنالٹی ٹیسٹ. یہ ذہن میں رہے. بی آنیسٹ. جب آپ پرسنالٹی ٹیسٹ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، بی آنیسٹ. فالو انسٹرکشنز کیئرفلی. فیل کمفرٹ. فوکس آن دا ٹیسٹ. اسٹے جینون. ڈونٹ ٹرائی ٹو بیٹ دا ٹیسٹ. ڈونٹ کنسیڈر اٹ ایز اے گیم. تو وہ فوکس آپ نے کرنا ہے اور اس کو سیریسلی لینا ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید کرتا ہوں آپ سب کے لیے کافی ہیلپ ہو رہا ہوگا. سلائڈ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں. فائنلی تھینکس.